इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर हम इसलिए जमा हुए हैं कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसकी आईनी जिम्मेदारियां याद दिलाएं। मैं आज आपको पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े फ्रॉड की कहानी सुनाती हूँ। उस फ्रॉड का नाम है तहरीक-ए-इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस। 2014 में तकरीबन 7 साल पहले, 6.5 साल पहले ये केस दायर हुआ था। कौन कहता था कि अगर चोरी नहीं की तो तलाशी दे दो? तो आज पीडीएम और अवाम आपसे पूछती है कि अगर चोरी नहीं की तो 30 बार मुकदमे को रुकवाने की कोशिश क्यों की? हालांकि इतने वाज़े और होश उड़ा देने वाले हक़ाइक़ हैं जिनका फैसला 3 साल तो क्या 3 दिन में हो सकता है। और 4 दरखास्तें दी कि कार्रवाई को खुफिया रखा जाए। और अगर इतना ही आपका दामन साफ था तो क्यों दरखास्तें दी कि कार्रवाई को खुफिया रखा जाए? इसका मतलब है चोरी तो हुई है, और ना सिर्फ चोरी हुई है बल्कि बहुत बड़ी चोरी हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज ताहिर महमूद अशफी साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आज की जो अहम मौजू है उसमें पीडीएम का जलसा होगा एहतजाज, जिस पर हम बात करेंगे। साथ ही अमेरिका की सियासत पर भी बात करेंगे और कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के हवाले से भी बात करेंगे। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉरेन फंडिंग केस की। तो फॉरेन फंडिंग से मुतालिक सियासत उरूज पर है। गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम का सिलसिला जारी। और आज पीडीएम ने तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस के खिलाफ इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया है। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज समेत कई पीडीएम रहनुमाओं ने धुआंधार तकरीर की हैं। हस्बे रिवायत हुकूमत को आड़े हाथों लिया गया, शदीद तनकीद की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस को तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल करार दिया और भारत और इसराइल से ममनुआ फंडिंग से मुतालिक पीटीआई हुकूमत पर संगीन इल्जाम लगाए गए हैं। पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाए हैं और इल्जाम लगाया है कि इलेक्शन कमीशन दबाव और मफाद परस्ती का शिकार हो चुका है। वो मुनसिफाना इलेक्शन कराने की अहलियत नहीं रखता। विफाकी काबीना के इजलास के बाद गवर्नमेंट भी मैदान में आई और विफाकी वुज़रा ने मीडिया टॉक में बताया कि पीडीएम क़यादत एनआरओ के लिए मारी मारी फिर रही है और गवर्नमेंट का फैसला है कि एनआरओ देने और लेने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। सवाल यह है, क्या पीडीएम एहतजाज से इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाना चाहती है आपके ख्याल में? देखें, इसको दबाव कहें और या ये कहें कि उसको उसके फ़र्ज़ की अदायगी की याद दहानी कराने आए। और मेरे ख़्याल में जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने अभी हमारे टेलीविज़न पे मैं देख रहा था, एक तो अच्छा फ़ैसला कर दिया कि ज़ाहिर है कि लोग अपने इदारों के पास ही जाते हैं ना, जब जिनसे मसला होता है उन्हीं से बात करते हैं। तो एहतजाज कर लिया, गवर्नमेंट ने भी इजाज़त दी। शेख रशीद ने वेल्डन काम किया कि बजाय इसके कि इधर उधर की रुकावटें डालते हैं, उन्होंने अच्छे अंदाज से आने की इजाज़त दी, चेक कर लिया। और अभी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया कि हफ्ते में 3 दिन स्क्रूटनी कमेटी अपना काम करेगी, क्योंकि जो पीटीआई ने डिले करना था, ज़ाहिर है वो जो मरियम कह रही थी कि 30 दफ़ा 6 साल में जो इल्तवा है उसके अंदर हाई कोर्ट्स के स्टे भी लिए गए, वहाँ पे भी कई दफ़ा वकील नहीं भेजे गए, यहाँ पे भी वकील बदले गए। ये तो हमारे सामने हो रहा है ना। तो जिस चीज़ की पर्दादारी थी वो बिल आखिर अब जवाब दे दिया गया कि जी वो प्राइम मिनिस्टर ने बता दिया कि उनकी पार्टी के वो तो एजेंट्स थे, कंपनियां थी जो हायर की गई थी, और उन्होंने अगर गलत लिया है तो वो गलत होगा, उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं। अब इस बात का फैसला भी इलेक्शन कमीशन को ही बहरहाल इब्तदाई तौर पे करना है कि जो मान रहे हैं, चूँकि वो पीटीआई के ऑफिसेज बताए जा रहे हैं अमेरिका में कि जिनको कहा गया कि वो कंपनियां हैं, लेकिन वो खान साहब ने ही एजेंट्स भी मुकर्रर किए, अप्रूव भी किए। उन्होंने अगर जो, क्योंकि ये केस पीएमएलएन का नहीं है, इसको पीएमएलएन और अपोजिशन पार्टियां अब अपने लिए आसानी समझते हुए इसको उठा के चल रही हैं मार्केट में, क्योंकि ये अकबर एस बाबर ने उस वक्त किया था जब कोई इतना ज़्यादा ज़ोर शोर नहीं था खान साहब का, इस सेंस में कि वो क्या कर लेंगे। वज़ीर आज़म तो नहीं बने थे ना उस वक्त जब वो लेके आए, वो पीटीआई के बानी रुकन, रिकॉर्ड उनके अपने अंदर का, चीज़ें उनके अपना घर का भेदी लेके आया और उसने सारी चीज़ें ला के चौक में खड़ी कर दी। इलेक्शन कमीशन
جیسے ابھی فیصل وابڈا ہائی کورٹ میں 17 دفعہ 16 دفعہ نوٹس ہو چکے ہیں، وہاں نہ وکیل بھیجتے ہیں نہ پیشی پہ جاتے ہیں، تو اس دفعہ ہائی کورٹ نے کہا جی پھر ہم کابینہ کوئی نوٹس بھجوا دیتے ہیں آپ والا، تاکہ وہاں سے جواب آ جائے دوہری شہریت والا۔ تو اب اس معاملے پہ چونکہ الیکشن کمیشن نے خود کہہ دیا ہے، تو ایک اچھی بات ہے کہ بجائے لڑائی جھگڑے کے انہوں نے بھی تقریریں کی، چلے گئے، اور الیکشن کمشنر نے ایک اناؤنسمنٹ کر دی کہ ہم ہفتے میں 3 دن سکروٹنی کریں گے۔ ہو جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی، جب پرائم منسٹر مطمئن ہے، اپنی پارٹی کے حساب سے مطمئن ہے، تو جنہوں نے الزام لگائے ہیں وہ کیس لڑ رہے ہیں، وہ جواب دیں گے سکروٹنی کمیٹی پہ، اکبر ایس بابر، کہ ان کے پاس جو ثبوت ہیں کہ جی انہوں نے اسرائیل کے شہریوں سے لیے ہیں پیسے اور انڈین شہریوں سے لیے ہیں۔ تو اگر وہ غلط ہے، قانون کے مطابق نہیں ہے، جو کہ ہے کہ اگر ایسے لوگوں کا نکل آتا ہے تو پھر فی الحال الیکشن کمیشن کو کرنا ہے، اور اس کے بعد اپیلوں کے حق ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہتر ہو گیا کہ الیکشن کمشنر نے خود ہی فیصلہ کر دیا، اور اس دفعہ شیخ رشید نے چونکہ لیڈ کیا بطور وزیر داخلہ، وہ جو پہلے چھوٹے چھوٹے سے وزیر سائیڈوں سے بیٹھ کے جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، وہ لا اینڈ آرڈر کو سنبھالتے تھے، تو وہی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کرتے تھے۔ بہت اچھا ہو گیا۔ صحیح جی، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب۔ دیکھیے، میں پارشلی تو متفق ہوں عامر الیاس رانا صاحب کی باتوں سے، اور ہونا یہی تھا کہ الیکشن کمیشن نے ہی فیصلہ کرنا تھا۔ اب اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصے پہلے، بلکہ ابھی کچھ 4-5 دن ہوئے ہیں، وزیر اعظم صاحب نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ اس کو پبلک کر دیں، جو بھی چیز ہے اس کو سامنے لے کر آ جائیں۔ لیکن یہ عامر صاحب کی بات تھوڑی سی، اس میں انفارمیشن ان کے پاس نہیں ہے۔ ایسے کوئی سیاسی ایجنٹ نہیں تھے، یہ ایجنٹس تھے لیکن کوئی پارٹی دفاتر یا عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی ایجنٹس مقرر نہیں کیے گئے تھے۔ ایجنٹس ہوتے ہیں جو کہ ڈنر ہوتے ہیں، فلاں چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر پارٹی فنڈنگ کے لیے پیسے جمع کیے جاتے ہیں، فنڈ ریزنگ ہوتی ہے، لیکن یہ پارٹی دفاتر وہاں تھے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ایجنٹس تھے جن کو پیسے دے کر ہی مقرر کیا گیا تھا۔ اب دیکھیں، اب دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 2017 کے جو قوانین ہیں، ان قوانین کے تحت انتخابات ہوئے 2018 میں، 2017 میں یہ قوانین آئے ہیں، اور ایسے نہیں ہو سکتا کہ جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ یہ پیسہ، جو کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ڈکلیئر نہیں کیا گیا ہے، تو جب تک یہ پیسہ ملکی سالمیت یا ملک کی مفاد یا ملک کے معاملے میں کہیں غلط استعمال نہیں ہوا ہے، تب تک آپ یہ جو نااہلی کی باتیں ہو رہی ہیں، ہٹا دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ بہت آج جو فضا تھی، وہ فضا کے اندر کوئی ایسی گرمی بھی نہیں تھی، جو بھی ہوا بہت خوش اسلوبی کے ساتھ ہوا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ آگے تک معاملہ جائے گا، اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہوگا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف ہو جائے گا، اور یہ ہوگا کہ سب کا پھر حساب کتاب ہوگا۔ پھر یہ بھی پتہ چلے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، جو بڑے بڑے دھرنے اور جلسے کر رہے ہیں، ان کو کون جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے، اور ان کے دھرنے اور جلسوں کی کوریج بھارت میں اتنی کیوں ہوتی ہے، یہ بھی ذرا دیکھنا پڑے گا کہ بھارت کے اندر بہت زیادہ ان کو کوریج دی جاتی ہے، تو کیوں دی جاتی ہے، تو یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ جی ایاز صاحب، آپ کے سوال کے دباؤ میں لانا چاہتی ہے، میرے خیال دباؤ میں لانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ یہ جو 3 دن اسکروٹنی کمیٹی کے اجلاس کی بات کی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ دباؤ تو آ گیا ہے، اور یہ بہتر راستہ تھا۔ بہت پہلے اپوزیشن کو اس طرف آنا چاہیے تھا، الیکشن کمیشن کی طرف آنا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے جب اب مسلسل ایک بات کر رہے ہیں دھاندلی کے حوالے سے بھی، تو دھاندلی بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہی آنا بنتا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ ادھر تو نہیں آئے۔ اب اس کیس کے حوالے سے کیونکہ نظر پی ڈی ایم کو لگ رہا ہے کہ اس میں جان بہت ہے، پی ڈی ایم کے خیال میں، تو یہاں سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسا کوئی فیصلہ آ جائے گا کہ جس کے بعد ان کی یہ سفل ہو جائے گی، کامیاب ہو جائے گی ساری تحریک، اس لیے یہاں دباؤ۔ لیکن یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ایک سیزنڈ پولیٹیشین اور ایک جو اتنی بار وزیر بن چکا ہو، جب وہ وزیر داخلہ بنتا ہے تو پھر سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کو بہت بڑی تعداد بھی وہ لانے میں کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ جب آپ رکاوٹیں ڈالتے ہیں تو پھر بلا وجہ ایک ہائپ بنتی ہے، اور ہائپ میں لوگ پھر ریئیکشنری ہوتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں، اور پھر زیادہ تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ کو سٹیج پہ بہت زیادہ لوگ نظر آ رہے تھے اور نیچے اتنے نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے اس طرح سے رسپونڈ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے ایک اچھی ریلی کی، زوردار تقریریں کی، اپنا جو کہنا چاہتے تھے کہا، اور اس کے بعد نکل گئے۔ اور اس کے بعد پھر جب شیخ رشید کو میں دیکھ رہا تھا میڈیا ٹاک کرتے ہوئے، تو کانفیڈنس لیول ایک بہت اونچی سطح کا نظر آ رہا تھا، کہ ظاہر ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ میری ایک تو حکمت عملی کامیاب رہی، اور دوسرا وہ پھر دعوت بھی دے رہے تھے کہ لانگ مارچ میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں، آپ آئیں، آج ہی آ جائیں اور لانگ مارچ کر لیں۔
ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کو اعتراض صرف وہ مدارس کے بچوں کے حوالے سے وہ ضرور بات کرتے ہیں اور بالکل ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. فضل الرحمان صاحب اگر سیاست کر رہے ہیں تو پھر انہیں سیاست ہی کرنی چاہیے, پھر مذہب کا کارڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اب سب کا سامنے آ جانا چاہیے, صرف پی ٹی آئی نہیں, اگر کہیں اور بھی کوئی گڑبڑ ہوئی بھی ہے تو سب قوم کے سامنے تو آنا چاہیے. فیصلہ بھلے اس پہ نہ ہو لیکن لوگوں کو پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ کس نے کہاں سے کیا کیا لیا ہوا. صحیح. جی بریگیڈیئر صاحب. دعا دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ جو آج نعرے بازی لگا رہے تھے 6 سال کی بات کر رہے ہیں, چیف الیکشن کمیشنر کو اپوائنٹ کس نے کیا تھا؟ نمبر 1. نمبر 2, اگر 6 سال ہو گئے ہیں تو 4 سال پی ایم ایل این کی گورنمنٹ رہی ہے, اس میں انہوں نے اس کا فیصلہ کیوں نہیں لیا؟ تو 2-2.5 سال پی ٹی آئی کو جو کہہ رہے ہیں اس وقت تو ان کی حکومت تھی. وائی couldn't they get it done؟ اگر اتنی بات شور مچا رہے ہیں 6 سال تو یہ تو میرے خیال میں کہتے کیسے ہیں؟ خود سوچنا چاہیے کہ اس میں کون انوالو ہے, کس کی غلطی ہے, کس کی کمزوری ہے, وہ آپ بات نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد اگر اس وقت سین آ جاتا تو آج ہی ختم بات ہو گئی ہوتی. پھر اس کے بعد جو ایک باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی وہ فارن فنڈنگ سب سے بڑا ملک کا بہت بڑا یہ فراڈ ہے اور یہ بہت بڑا ایک ذمہ داری تھی حکومت کی, تو آپ نے پی ایم ایل این نے کیوں نہیں کی؟ یہ تو ان سے سوال تو کریں. میرے خیال میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, وی شوڈ بی ایبل ٹو آسک دیم کہ وائی یو ہیونٹ ڈن دس. کوئی اس میں وجہ تو بتائیں کہ آپ نے 4 سال جو آپ کی حکومت رہی آپ نے کیا کہ 2014 میں یہ کیس ہوا, 6 سال ہو گئے ہیں, اس کی بات نہیں کر سکے. اور اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان وغیرہ جو آ کے جو باتیں کر رہے ہیں, آپ آ رہے ہیں فارن فنڈنگ کیس میں بات آپ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں. محمود خان اچھے نے کیا بات کی ہے کہ جا کے حکومت کے گودام لوٹنا شروع کر دو. یہ انسان ہر وقت کوئی نہ کوئی انتشار کی بات کرتا ہے. یہ اتنا بڑا غدار انسان ہے جو کھاتا ہے پاکستان میں پورے خاندان کو سرکاری ملازمتیں دی ہوئی ہیں, کوئی ایم پی ہے, کوئی ایم این اے ہے, کوئی اور پارٹی کی ہوئی ہے. بات یہ افغانستان کی اور پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے. آئی تھنک یہ ان لوگوں کو بھی ان کا احتساب کا وقت آ گیا ہے. اور مولانا فضل الرحمان کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ آپ کے پاس نہ آپ کی کوئی جاب ہے, نہ آپ کے پاس پیچھے سے کوئی پیسہ تھا, آپ کے پاس اربوں روپے یہ کہاں سے آئے. یہ پرابلم ہے جو ابھی آ رہی ہے. اب یہ ان کو پرابلم شروع ہو گئی ہے. اس سے پہلے پی ایم ایل این کی سارے کیسز بنے ہیں, وہ ان کے فیصلے ہونے والے ہیں. یہ ساری ٹیکسز ہے. ادروائز عوام کے لیے اگر مجھے بتا دیں کہ انہوں نے کوئی بات کی ہے تو وہ بتائیں کہ انہوں نے جس سے عوام کو فائدہ ہو وہ انہوں نے کیا بات کی. ٹھیک. جی الیاس صاحب. دیکھیے اس فارن فنڈنگ کے کیس کے بارے میں پی ایم ایل این نے جب ان کو الیکشن میں ہار ہوئی تھی تو انہوں نے اس وقت بھی یہ مسئلے کو اٹھایا تھا, پھر اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی تھی. اب انہوں نے مسئلے کو اٹھایا, اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اپلیکیشنز دیے کہ اس کیس کی ہیئرنگ جلدی کی. آج کے بعد یہ ہوا ہے کہ جو اسکروٹنی کمیٹی ہفتے میں 3 مرتبہ کرے گی تو اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی جو ہے وہ ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا کہ کس نے کیا کیا. البتہ یہ جو تھا اس معاملے کو اٹھانا چاہیے تھا. گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اگر جو گورنمنٹ صاف ہے تو اس کیس کو چلنے دیا جائے, اس کیس میں رکاوٹ نہیں کرنی چاہیے. جیسے اسٹے آرڈر لیا ہے اس طرح کر لیا تو یہ اس میں جو ہے کہ بتانا چاہیے کہ فارن فنڈنگ کیا ہوئی. اگرچہ عوام کی اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے لیکن جیسے آج ریلی میں جو صورتحال تھی لوگوں کے لیے اب یہ ہے کہ اگر یہ ان کے مسائل کے لیے اگر بات کرتے وہ بھی بات کریں. اگر یہ فارن فنڈنگ بہت اہم کیس ہے ان کے لیے تو اس کے لیے یہ آج کامیاب ہوئے, اس کی ہیئرنگ ہوگی. آئندہ اس کے بارے میں جو ہیئرنگ ہوگی اس کے بارے میں پتہ چلتا رہے, اس کو پبلک کرنا چاہیے کہ کیا ہے, کیا صورتحال ہے, فنڈنگز کہاں سے آئی ہے. یہ تمام چیزیں سامنے لانی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے. تو یہ جو تمام ان کی نہیں بلکہ دوسری تمام سیاسی جماعتوں کی بھی کرنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کہاں سے پیسے آتے ہیں اور کس مقصد کے لیے آتے ہیں اور کیا غراض و مقاصد ہیں ان کے. تو یہ تمام لوگوں کو جب چیزیں پتہ چلیں گی تو تمام جو صورتحال ہے وہ واضح ہوگی. تو اس بارے میں جو ہے کہ اب فارن فنڈنگ کا جو کیس تھا 6 سال سے بڑا ہوتا تو ان کی اپنی گورنمنٹ تھی, اس ٹائم بھی کر لیتے. تو اب یہ جو صورتحال ہے آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ اگر کر لیں تو بالکل جی اس کو صاف ہو جائے گا, جو صورتحال ہے کلیئر ہوگی. جی حافظ طاہر صاحب. الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. گزارش یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ چاروں پارٹیاں جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز, تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان یا باقی بھی جو جماعتیں ہیں, ان سب کا الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا چاہیے. قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں, ہماری جو قیادت ہے, یہ جب الیکشن میں کروڑوں اربوں خرچ کرتے ہیں تو کہاں سے آتے ہیں, کون دیتا ہے انہیں.
اور یہیں سے اگر آپ دیکھیں تو ایک واضح سمت متعین کی جا سکتی ہے کہ الیکشن میں جو اربوں کروڑوں روپے لگتے ہیں ان کو روکنا کیسے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب صورتحال سامنے آئے گی تو قوم کو سچ پتہ چل جائے گا کہ کون کتنا سچا ہے, کون کتنی الزام تراشی کرتا ہے. جی تو اگر یہ کام شروع ہو گیا, کل آج الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج ہوا ہے, کل سپریم کورٹ کے باہر ہوگا, پرسوں ہائی کورٹ کے باہر ہوگا, تو یہ تو رستہ ایک ایسا. اور پھر یہ ہے کہ کیا آئندہ جو آئیں گے وہ یہی ہمارا اس وقت موقف تھا جب ذاتی طور پہ تو میرا جب خان صاحب کے دھرنے تھے کہ, لیکن بہرحال دیکھتے ہیں. اور آج پتہ چل گیا کہ پی ڈی ایم کے پاس بھی ماں سوائے فتوے بازی کی اور کچھ نہیں ہے, کوئی سیاسی بات نہیں ہے. اب فتوے بازی پہ بات آ گئی ہے تو اللہ رحم فرمائے. اور آج میں سوچ رہا تھا کہ کیا مکافات عمل ہے کہ کل جو باتیں مولانا صوفی محمد کے کرنے کے اوپر ان کے خلاف پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے کہا گیا تھا کہ ان کے خلاف ایکشن کرو, آج وہی باتیں ہم پی ڈی ایم کے جلسے سے سن رہے ہیں. تو موسم بھی میں نہیں سمجھتا گرم ہوا ہے, اور افرادی قوت. مجھے یہ خوشی ہے کہ میرے مسجد مدرسے نے اس ساری تاریخ کو مسترد کیا ہے. اگر صرف اسلام آباد کے ایک مدرسے کے طالب علم آپ لگاتے تو ممکن ہے اس مجمع سے زیادہ ہو جاتے. تو یہ ایک واضح کلیئر بات ہے, اور میں سیاسی قائدین سے کہوں گا کہ وہ مسجد مدرسے کو اس سیاسی عمل سے دور رکھیں. جی آپ کی بات بھی صحیح ہے کہ پاکستان کی تمام سیاستوں کی جو فنڈنگ ہے اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے الیکشن کمیشن کی طرف سے, تاکہ قوم کے سامنے تمام حقائق سامنے آئیں. ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں. بریک لے رہے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال آج ہمارا ہوگا جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری سے متعلق. ہم سوال رکھیں گے کیا جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری پرسکون ماحول میں ہو پائے گی یا نہیں. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, امریکہ میں سیاسی بحران بڑھتا جا رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں آخری روز ہے اور کل نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری ہے. مگر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری سے پہلے واشنگٹن میں غیر معمولی انتظامات اور حالات نظر آ رہے ہیں. سڑکوں پر رکاوٹیں ہیں, خاردار دار لگا دی گئی ہے اور بڑی تعداد میں گارڈز تعینات کر دیے گئے ہیں. ہر طرف ایک عجیب سی فضا ہے اور 6 جنوری 2021 کی صورتحال ایک بار پھر ہوتی دکھائی دیتی ہے. ایاز خان صاحب, میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں کیونکہ آپ نے جب ہم نے پہلے اسی متعلق سوال رکھا تھا تو آپ نے کہا یہ جو ڈیوائیڈ ہے یہ بڑا خطرناک ہوگا. پاک امریکہ تعلقات پر بھی جب ہم بات کر رہے تھے, سوال یہ ہے کہ جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری آپ کے خیال میں پون ماحول میں ہو پائے گی جو صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ امریکی صدر کی حلف برداری کی تقریب کو قائد نواز شریف صاحب کی نظر لگ گئی, کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ اظہار کیا تھا کہ پاکستان میں اس طرح کیوں نہیں ہو سکتا, نظر اتر بھی سکتی کہ حلف برداری کی تقریب ہو اور لوگ اس طرح آئیں, ویلکم کریں اپنے پرائم منسٹر کو جیسے وہاں پریزیڈنٹ کو کیا جاتا ہے. امریکہ کی تاریخ 250 سالہ تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں فوج واشنگٹن میں نہیں لگی جو اس وقت لگی ہوئی ہے, اور ایک ایک بندے کو وہاں پہ پرکھا جا رہا ہے کہ کوئی یہ اس طرح سے کوئی اسلحہ لے کے, کیونکہ وہاں تو وہ سوسائٹی ایسی ہے کہ ہر ایک کے پاس اسلحہ تو ہوتا ہے, وہ تو لیگل ہے, لیکن وہ اتنا خوف کا ماحول امریکہ میں آج تک نہیں دیکھا گیا. اور ہیٹس آف ٹو ڈونلڈ ٹرمپ, کیا کمال کر گیا ڈونلڈ ٹرمپ. وہ مجھے یاد ہے ہماری وہ مولوی حضرات امریکہ کی تباہی کی دعائیں مانگتے تھے, تو وہ شاید دعاؤں کا اثر تو نہیں ہوا, لیکن ایک ٹرمپ ایسا لیڈر قدرت نے انہیں دے دیا کہ اس نے اس حال تک پہنچا دیا. اور میں نے آپ سے پہلے دن کہا تھا کہ جو بائیڈن کو کے 5 سال بڑے مشکل ہوں گے, کیونکہ یہ ڈیوائیڈ ختم کرتے کرتے یہ بہت مشکل مرحلہ ہے امریکہ کی تاریخ میں. جو بائیڈن کی صلاحیت تو بہت ہے, اب دیکھتے ہیں وہ ان کی صلاحیتیں یہاں کام آتی ہیں کہ نہیں. جی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب. جی دیکھیں, اتنا زبردست قسم کا حفاظتی انتظام وہاں پر کیا گیا ہے, تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اب بہت آسانی کے ساتھ یہ تقریب حلف برداری ہو جائے. ایاز خان صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پوری سیاست ختم ہو جائے گی اگر اب ان کے حامیوں نے وہاں احتجاج نہیں کیا. تو چونکہ وہ ایک آزاد معاشرہ ہے اور یہ ضرور ہے کہ وہاں خوف کی فضا ہے اور خوف کے سائے وہاں پر منڈلا رہے ہیں, لیکن لوگ نکلیں گے اور یعنی وہاں پر جمع ہوں گے,
جمع ہوگا. اس بار یہ تو نہیں ہوگا کہ پتھراؤ ہو رہا ہے اور بہت زیادہ ان کو بھی شیلنگ کرنی پڑ رہی ہے, لیکن یہ ضرور ہوگا کہ پلے کارڈز اٹھائے ہوئے ہوں گے, وہ نعرے لگا رہے ہوں گے, اور بہت بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے آج جو بائیڈن کی حلف برداری کے دوران اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے. جی عامر صاحب. دیکھیں جی, جو انہوں نے فوجی قلعے میں واشنگٹن کو بدل دیا ہے تو تقریب تو ہو جائے گی آرام سے اور سکون سے. جو مظاہرین تھوڑے بہت نظر بھی آ رہے ہیں وہ سیکورٹی فورسز کو دیکھ کے چلے جاتے ہیں واپس. اور کل کا دن وہاں واشنگٹن میں ظاہر ہے کہ پہلے ہی اتنی سختی کر دی گئی ہے کہ مظاہرین کہیں دائیں بائیں نظر آئیں گے نا, وہاں اس ایریے میں تو نظر نہیں آئیں گے کہ وائٹ ہاؤس کے پاس لوگ پہلے اجتماع میں بھی آ جاتے تھے, تقریب بھی بڑی اچھے انداز سے ہو جاتی تھی, تو صورتحال تو چینج ہو گئی. لیکن میرا خیال اب بھی یہی ہے کہ بس ٹرمپ کا کام ختم ہو گیا. کل جب وہ حلف برداری کی تقریب ہو جائے گی اور مختلف آرڈرز جو ٹرمپ نے ماحولیات کے حوالے سے پیرس ڈکلیریشن میں واپس آنا ہے, مسلمان ملکوں پہ جو ویزوں کی پابندی تھی وہ واپس ہوگی, کچھ کووڈ کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے نئے اقدامات کا اعلان ہوگا, تو امریکی معاشرہ بے شک ڈیوائیڈ جو مرضی ہم کہہ لیں, لیکن ایسا جنگلی معاشرہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ٹرمپ کے کہنے پہ روز ہی مظاہرے ہوتے رہیں گے. اب وہاں سے ٹرمپ ان کی اپنی پارٹی اب فارغ کر لے گی اور نئے لوگ آئیں گے اور وہ امریکہ جس طرح ہے اس طرح چلتا رہے گا. جی الیاس صاحب. دیکھیں جی, جو سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے, ظاہر ہے انہوں نے پہلے جو ایک حادثہ ہوا کہ جس میں اتنے ہلاکتیں بھی ہوئیں, تو اب یہ سیکیورٹی کے انتظامات کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ٹرمپ کے جو حامی ہیں وہ ظاہر ہے آئیں گے, آ کے پروٹیسٹ کریں گے, اور جو صورتحال ہے ادھر مزید بگڑے گی اور حالات خراب ہوں گے. تو اس کے لیے انہوں نے جو پہلے ہی کر لیے انتظامات کر لیے, خاردار تاریں لگا لی ہیں, سڑکوں کو روک لیا گیا تاکہ لوگ آ نہ سکیں. جو تقریب ہے اس کو تو وہ کرنا ہے انہوں نے. تو ظاہر ہے ٹرمپ کے جو حامی ہیں وہ ظاہر آئیں گے, سڑکوں پر احتجاج کریں گے, لیکن سیکورٹی فورسز کو دیکھ کے وہ رک جائیں گے. ایک انہوں نے انتظامات ایسے کیے ہیں تاکہ مزید حالات نہ بگڑیں, اور اس کو اگر یہ حالات بگڑتے ہیں تو پھر وہ دنیا کے سامنے ایک تماشا لگتا ہے, اور اس کے سامنے وہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا کی جو مہذب جو معاشرہ ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے. لیکن اب تو سب کے سامنے یہاں ہو گیا کہ جی وہ مہذب نہیں, وہ بھی احتجاج کرتے ہیں. ان کا ڈیوائیڈ کا جو ایک رول آیا ہے ان میں, اور اس کو مزید یہ دیکھیں اب یہ کتنے لانگ ٹرم چلتا ہے, کیونکہ یہ ختم نہیں ہوگا. یہ جو اس نے دراڑ ایک ڈالی ہے وہ چلے گی ابھی. اس کا دیکھیں آئندہ انہوں کو 5 سال میں کیا کرتے ہیں, جو اقدامات کرنے پڑیں گے اس کو ختم کرنے کے لیے. ٹھیک جی بریگیڈیئر صاحب. دعا دیکھیں اس وقت سچویشن فرق تھی. 6 جنوری کو کانگریس میں اپروول ہونے لگا تھا. دے تھاٹ کہ اگر ہم اس طرح ہنگامہ کریں گے تو یہ اجلاس نہیں ہوگا, پوسٹ پون ہو جائے گا, دین وی ول ڈو سم تھنگ. ناؤ آل بورڈس آر برنٹ. ابھی ان کو پتہ ہے بائیڈن ان کے ٹرمپ کے حامیوں کو کہ اب سر سے پانی گزر گیا, کل حلف برداری ہے, دین نتھنگ کین بی ڈن. تو ایک تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا یہ کول ڈاؤن رہیں گے, اور ٹرمپ کیونکہ وہاں پر اٹینڈ بھی نہیں کر رہے ہیں, ہی ناٹ اٹینڈنگ دا سیریمنی آف پریزیڈنٹ اس کی جو حلف برداری میں, اس سے بھی فرق پڑے گا. اس لیے پوری تیاری کر لی ہے. اس وقت دے ور ٹیکن آف گارڈ, دے نیور تھاٹ کہ اس لیول کی وہاں پولر بازی ہوگی, انٹیگریشن ہوگی. وہ بھی باتیں ختم ہو گئیں, فینسنگ کر دی, چیکنگ بڑی سخت ہو رہی ہے. بہت کم لوگوں کو انوائٹ کیا ہے, کانگریس مین کو ایک گیسٹ لا سکتے ہیں. اس کے ساتھ پھر جو تیاری کی ہوئی ہے 20,000 گارڈ وہاں پر موجود ہیں. میرے خیال میں کل میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہونی چاہیے, کیونکہ اب ساری چیزیں کنٹرول میں ہو گئی ہیں. اینڈ ٹرمپ ہیز مینٹلی ایکسیپٹڈ ہز ڈیفیٹ, اینڈ ہی از آئی تھنک ٹوڈے ہی ہیز لیفٹ وائٹ ہاؤس. تو ٹمارو شوڈ بی پیسفل, یہ سیریمنی ہونی چاہیے. ٹھیک جی حافظ طاہر صاحب. دیکھیں امریکہ کی تاریخ میں یہ پہلی بار اس انداز سے چیزیں ہو رہی ہیں. پرسکون ماحول تو نہیں ہے, ماحول خراب ہوگا, لیکن بہرحال جو بائیڈن حلف اٹھا لیں گے اور ٹرمپ جو ہیں وہ جاتے ہوئے وہ کالک جو امریکہ کے چہرے پہ مل کے جا رہے ہیں, وہ تاریخ میں ایک نیا امریکہ لوگوں کے سامنے آ گیا ہے. بالخصوص ان کے جو بہت ہی جن کی زبانیں خشک نہیں ہوتی تھی, ہر وقت امریکہ کی مثالیں دیتے ہوئے, تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا بھی ہوگا. اور جو کچھ ٹرمپ اور اس کے حامیوں نے کیا ہے, جو کچھ وہاں ہوا ہے, تو اس لیے پاکستان میں بھی میں کہوں گا کہ ٹرمپ کے راستے پر جو چلنے والے ہیں
انتشار اور فساد انہیں خیال آنا چاہیے کہ الٹیمیٹلی ناکامی ہی کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹھیک ہو گیا برل جی، امریکہ کا جو اب سیاسی ہے وہ ایک مثال نہیں رہے گا اور ماحول خراب ہو سکتا ہے البرداری کے دوران، لیکن جو بائیڈن نئے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیں گے۔ ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں، بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے۔ تیسرا سوال ہمارا ہوگا کرونا ویکسین سے متعلق۔ ہم سوال یہ رکھیں گے کہ کرونا ویکسین کی خریداری میں تاخیر کی آخر وجہ کیا ہے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین، کرونا کے وار جاری ہیں اور اس مہلک وائرس سے روزانہ کئی افراد زندگی کی بازی ہار رہے ہیں۔ کرونا ویکسین بھارت سمیت دیگر ملکوں میں لگنا بھی شروع ہو گیا۔ پاکستان نے بھی چین کی تیار کردہ ویکسین کی ہنگامی استعمال کی اجازت دے دی اور وفاقی وزیر اسد عمر کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان میں کرونا ویکسین فروری اور مارچ میں باقاعدہ لگنا شروع ہو جائے گی۔ تاہم سندھ حکومت نے کرونا ویکسین خود خریدنے کا فیصلہ کی جو تیاری ہے وہ شروع کر دی ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ سوال رکھا تھا، آپ کے خیال میں یہ تاخیر کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کرونا ویکسین کی خریداری میں؟ I think سب سے بڑی وجہ تو ہے لیک آف گورننس۔ لیٹ می ٹاک ویری فرینکلی، میں بھی فیڈرل گورنمنٹ اور گورنمنٹ اس کے اوپر جو بھی ہیلتھ کے ایڈوائزر ہیں ان کو اپنے پروونسز کے ساتھ بیٹھ کے آج سے 2 مہینے پہلے اس کو فائنل کر لینا چاہیے تھا اور بتانا چاہیے تھا قوم کو کہ ہم اس کے لیے کیا ایفرٹ کر رہے ہیں، ہم نے کتنا پیسہ ایلوکیٹ کر دیا ہے اور اس کے لیے چائنا، رشیا اور جہاں سے بھی ہم ویکسین ریز کر رہے ہیں وہ ہم نے کس وقت آ جائے گی، کہاں پہنچ جائے گی۔ نمبر 2، ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھا کہ ہم اپنے ملک میں انڈیجنس تیار کرنے کے لیے کون سی تیاری کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس بھی بہت اچھے سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ہمارے پاس فیسلٹی بھی ہے، اینڈ وائی کونٹ وی آلسو ڈو ایٹ آور اون، تاکہ دونوں کو ہارمونائز کرنا چاہیے کہ امپورٹ بھی کرتے جب تک وہ لگ رہی ہوتی کہ ہم اپنی انڈیجنس تیاری کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں سائملٹائز بہت ضروری تھی، لیکن اس میں مجھے یہ لگتا ہے اب جس طرح انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے 1.5 بلین ڈالر کی سندھ گورنمنٹ خرید رہی ہے اپنے ہیلتھ ورکر کے لیے، فرنٹ لائن رنرز جو ان کے لیے لے رہے ہیں، یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ وی ہیو ٹو سٹ ہارمونائز آل دی ایفرٹس اور فنڈز جہاں سے بھی ارینج ہوں سب کام دیکھ لینے چاہیے۔ سب سے پہلے ویکسین ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے ہیلتھ ورکرز، اس کے بعد اور لوگ پرائرٹی سیٹ کر لیں۔ یہ بھی بتا دی جائے، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے، کل کو لڑائی ہوگی اس کے اوپر کہ اس کو ویکسین لگ گئی، اس کو نہیں لگ گئی۔ گورنمنٹ لائبل بنائے، پروونسز کو ایشو کرے اور اس کے حساب سے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ ٹھیک جی، عامر الیاس رانا صاحب۔ دیکھیں جی، امریکہ میں 4 لاکھ سے زیادہ اموات ہو چکی، جو دنیا بھر میں ہونے والی اموات کی 20% ہے۔ بیسٹ ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہاں پہ، اور اس کے مقابلے میں پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ اللہ کا فضل سب سے زیادہ رہا۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ یہاں پہ کرونا کا اتنا اثر نہیں ہوا، کیونکہ یہ جو ہم موسم کی بات کریں، خطے کی بات کریں، وہ سب موسم ہمارے دائیں بائیں سارے ایک ہی جیسے ہیں۔ یہاں اللہ کے فضل کے علاوہ کچھ نہیں تھا، ورنہ نہ لوگوں نے پرواہ کی اور حکومتیں تو ظاہر ہے کیا کریں گی، اور اللہ کرے کہ ایسے ہی چلتا رہے۔ لیکن جہاں تک کرونا ویکسین کی خریداری کی بات ہے اور سندھ حکومت نے جو نیا کام اعلان کیا ہے، میں پرائم منسٹر سے دست بدستہ درخواست کروں گا کہ خدا کا واسطہ ہے کہ ہر چیز میں پیپلز پارٹی اور نون نہ ڈھونڈیں۔ یہ لوگوں کی صحت کا معاملہ ہے، اس کو صرف سندھ حکومت پہ نہ چھوڑ دیں، وہ لوٹ کے کھا جائیں گے۔ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ پیسے کھانا کسی بھی چیز کی خریداری میں وہ نمبر 1 ہے اب تک، اور نہ ہی جو پرائیویٹ سیکٹر کو کھلی اجازت دے رہے ہیں۔ سب کو ملائیں ساتھ، ایک ٹیبل پہ بٹھائیں، پلان کریں، اور ایک جگہ سے جہاں ہم ٹیسٹ کر چکے ہوئے ہیں ویکسین کو جتنی کوئی خرید سکتا ہے خرید لے، یہ تو بڑی آئیڈیل سچویشن ہے۔ لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بڑی آئیڈیل سچویشن ہے، ایسا پاسبل ہے؟ میں نے اسی لیے کہا ہے کہ وزیر اعظم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگوں کی جان کی بات ہے، اس میں مت ڈھونڈیں کہ جی وہ فلاں کرپٹ ہے۔ اب سی ایم کے خلاف ریفرنس ہو گیا، ہم اس پہ بھی بات کرتے کہ جہاں دینا ہو ڈنڈا وہاں ریفرنس سے پہلے کیا انکوائری میں بندے اٹھا لیتے ہیں۔ آج سی ایم سندھ کو این آر او دے دیا نا، اس کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا، نہیں اریسٹ کیا، نہ کر سکے۔ کس نے نہیں کرنے دیا یہ الگ بات ہوگی، کسی دن کل کر لیں اس پہ، کہ یہ بھی ایک مثال بن گئی نا نئی۔ تو ایشو یہ ہے کہ آپ ایسے وقت پہ جب لوگوں کی صحت کا معاملہ ہے،
اس کو کسی کے پاس کھیلنے نہ دیں. ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو انجیکشن 5,000 کا تھا وہ 80,000 میں بیچا, جو 40,000 کا تھا وہ 5 لاکھ میں بکا. جب نئے نئے انجیکشنز کے نام آئے کہ یہ کرونا کے لیے بہتر ہے, ہم لوٹ مار میں ماسٹر ہیں, اور وہ سب جگہ پہ ہوا. پنجاب گورنمنٹ نے کہا ہم مفت دیں گے, ہاسپٹل سے وہ انجیکشن ہی غائب ہو گیا. کہتی ہیں ہمیں ملتے ہی نہیں, وہ انہی وی وی آئی پیز کو ملے جنہیں ہر طرح پہلے سے مل جاتے ہیں. تو اس پہ بیٹھنا پڑے گا, این سی او سی کو بھی, این سی سب کو بٹھا کے فیصلہ کریں, تاکہ بالکل یہ جو بات ابھی بریگیڈیئر صاحب کر رہے تھے, ہم نے پہلے بھی کی, کہ ترتیب ہو, میرٹ ہو, اور پھر جو پیسے دے کے لے سکتا ہے اس کو اوپن مارکیٹ سے لے لینی چاہیے. لیکن وہاں پہ بھی وہ نہیں ہونا چاہیے جو مختلف انجیکشنز میں ہوا کہ لائے ہیں, تو اس کا بھی ایک کنٹرول ہونا چاہیے اور لوگ لگائیں. جی ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب. جی ڈاکٹر عامر صاحب, اچھا آپ کی کوئی آڈیو میں پرابلم آ رہی ہے, تو میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. جی حافظ طاہر صاحب. میری ڈاکٹر فیصل صاحب سے, ویسے میں نے ان سے کچھ معلومات لی تھی, تو اس میں کوشش تو پاکستان کر رہا ہے کہ جلد از جلد وہ ویکسین کی خریداری اور اس کے لیے پیسے بھی کابینہ نے کہہ دیے ہیں, لیکن کون سی ویکسین لینی ہے اور کون سی اویلیبل ہے, اس کے اوپر جو ہے ابھی میرا خیال ہے جو رابطے ہوئے ہیں ان رابطوں سے نتیجہ جلدی سامنے آ جائے گا, اور اسی کے اوپر بات ہو رہی ہے, اور کوشش تو پوری ہو رہی ہے. جو مجھے بتایا تھا وزیر اعظم صاحب کے مشیر صحت جو ہیں انہوں نے, تو اللہ کرے جی کہ جلد از جلد اس وبا کا حل نکلے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوشش ہو رہی ہے اور بہت جلد اس کی خریداری عمل میں لائی جائے گی. جی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب. جی میں اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ایک تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ماہرین کی کوئی ٹیم بھی ہے جو اس ویکسین کو پہلے اس کا تجربہ یا تجربہ نہیں بھی ہو رہا تو اس کے بارے میں کچھ جانتی ہے. نہیں, ہمیں نہیں پتا. ہم نے کسی کا نام نہیں سنا کہ یہ 6 افراد پر مشتمل کوئی کمیٹی ہے یا کوئی ٹیم ہے جو ویکسین. بات یہ آج تک ہم پولیو کی ویکسین نہیں لگوا سکے, کیونکہ پروپیگنڈا یہ ہوتا ہے کہ یہ پولیو کی ویکسین یا ویکسینیشن سے خدا نہ خواستہ بچے نامرد ہو جائیں گے یا کچھ ہو جائے گا, پروپیگنڈا. اس کی وجہ سے پولیو ورکرز کو نشانہ بنایا جاتا رہا. آپ لوگوں نے کیا آگے کے بارے میں سوچا ہے؟ اگر ویکسین آ بھی جاتی ہے تو اس کو لگوایا کیسے جائے گا؟ اب پھر کچھ نہ کچھ پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا. تو اس میں میں حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ دینی حلقوں میں خاص طور پر, چونکہ آپ ماشاءاللہ حافظ طاہر صاحب کی سنت آتی ہے, تو جو جیسے وفاق المدارس یا دیگر علماء کرام اس میں آ گیا ہے, اور یہ اس میں سپورٹ کرے کہ دیکھیں یہ ویکسین اگر آ رہی ہے پاکستان میں تو اس کو لگوایا جائے. یہ خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی نہیں ہے, ورنہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا آگے جا کے. جی الیاس صاحب. جی بالکل اسی طرح جیسے عامر بھائی بتا رہے ہیں, پروپیگنڈا پہلے ہی شروع ہو گیا کہ اس کے لگانے سے یہ نقصان ہوگا, اس طرح نقصان ہوگا. یہ پہلے کلیئر کرنا چاہیے, اور جو گورنمنٹ کے ماہرین ہیں ان کو اس بارے میں دیر نہیں کرنی چاہیے کہ کس ملک سے لینی ہے, کہاں سے لینی ہے, کس طرح لینی ہے. اس کو لینے کے لیے پہلے پلان کرنا چاہیے. یہاں تو لاک ڈاؤن لگانے کے لیے 15 دن پہلے سوچتے ہیں کہ لاک ڈاؤن لگائیں کہ نہ لگائیں. جب کام بڑھ جاتا ہے, جب ریشو بڑھ گئی تو جب کرونا کے پیشنٹس کی, تو وہ پھر تب جا کے لاک ڈاؤن لگاتے ہیں. پھر وہ اس کے معاملے میں سنبھالا نہیں گیا, پھر ہاسپٹل بھر گئے. اب تو لوگ ہاسپٹل جانے سے ڈرتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے کہ ہمیں کرونا ہے, ادھر سے پتہ نہیں واپس آتے کہ نہیں آتے. اب جو صورتحال ہے, گورنمنٹ کو چاہیے کہ پہلے تو خریدنی چاہیے تھی, تمام صوبوں کو ملانا چاہیے تھا وفاق کے ساتھ. میٹنگز ہوتی ہیں ان کی, تو ان کو بیٹھ کے پلان کرنا چاہیے تھا کہ کس ملک سے لینی ہے. اگر ہم نے چائنا سے لینی ہے, امریکہ سے لینی ہے, جرمن سے لینی, جدھر سے بھی لینی ہے, اس کے پہلے دیکھیں ٹیسٹ کے کیا رزلٹس آتے ہیں, اس کے تمام صورتحال کے کتنی ہمیں کیپیسٹی چاہیے, پہلے مرحلے میں کس کو لگائیں گے, کس طرح کریں گے. یہ صرف باتیں ہی سننے کو ملتی ہیں. لینے کے بارے میں یہ 3 مہینے سے ہم سن رہے ہیں کہ آج آ جائے گی, مارچ میں آ جائے گی. اب فروری بھی آ گیا, فروری کے بعد مارچ آ جائے گا. تو اب آئے گا تو لگنا کس طرح لگائیں گے, کیپیسٹی کیا ہے, کیا لوگوں کو ٹرین کیا آگے ہمیں تمام جو ہے اس کو پلان کرنا چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو اس کے کیا کریں گے, اس کے بارے میں کوئی صورتحال کلیئر ہی نہیں ہے. کیسے آئے گی, کس طرح کریں گے. یہ تو ہے جیسے پہلے بتا رہے تھے کہ انجیکشنز وغیرہ, انجیکشن لینے جائیں وہ کہاں 60,000 کا انجیکشن یا 20-25 ہزار روپے کا کہاں 3-5 لاکھ بلیک میں بک رہا ہے. اس طرح یہ کٹیں نہیں ملتی تھی, جب کٹیں لینے میں بھی ہم نے دیر کر دی. کتنی دیر ہم دیکھتے رہے کہ ہمیں ڈونیشنز آئیں گی.
اب بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ ڈونیشن آنی چاہیے. اس لیے زندگی, لوگوں کی زندگی کا معاملہ ہے. اس میں پہلے کیا کہتے ہیں, جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اگر عوام ہوگی تو یہ حکومت کریں گے. بالکل صحیح بات ہے. تو اگر یہ نہیں سوچتے ان کے لیے تو یہ لوگ بھی نہیں ان کا سوچیں گے. جی آیا صاحب, تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ, اور دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب بھی بات کر رہے تھے, الیاس صاحب بھی, کہ اگر ویکسین آ جاتی ہے تو پھر آپ نے اس کو لگانا ہے, اور جو ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے اس سے لڑنے کے لیے اس کو مینیج کر سکتی ہے یہ گورنمنٹ؟ کوئی حکمت عملی آپ کو لگتا ہے کہ مؤثر بنا پائے گی؟ حکمت عملی میں نے آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ بہت اچھی ہے ہماری حکومت کی, کیونکہ کوئی حکمت عملی ہوتی نہیں ہے ان کی. ہم بحیثیت قوم, ہمارا ایک مزاج ہے کہ وہ پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یار ہاں یہ ہم نے کرنا تھا, یا یہ اب کر لیتے ہیں. اچھے قوم میں تو ہو جائے چلیں, اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر حکمرانوں میں یہ رویہ آ جائے تو ظاہر ہے وہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. وہ پورے ملک اور پوری قوم کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے. اور بدقسمتی سے اس وقت ہمارے حکمرانوں میں بالکل یہی رویہ ہے کہ یہ بیٹھے رہتے ہیں آرام سے, میٹنگیں بہت کرتے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, دن رات ان کی میٹنگز چل رہی ہوتی ہیں. میٹنگز کے بعد پھر ایک اور میٹنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جی یہ پھر ہم نے کل پھر اس پہ ملنا ہے, اور پھر 2 دن بعد پھر اس پہ میٹنگ ہوگی, اور وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور اس سے نتیجہ کوئی نہیں نکلتا. اور جہاں تک بات ہے کہ لوگ نہیں لگوانا چاہتے کچھ, اچھا یہ صرف یہاں نہیں, امریکہ اور یورپ میں بھی ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو اس ویکسین کے خلاف ہے, جو نہیں چاہتا ویکسین لگائی جائے. میرا خیال ٹائم ختم ہو گیا. بالکل, میرے پاس ختم ہو گیا ہے. دوبارہ ہم اس ٹاپک پر بات مزید بھی کریں گے. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. خیال رکھیے. اللہ حافظ.